अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है जमीयत उलमा सूबा दिल्ली और लॉकडाउन में उनकी कारकर्दगी। इस मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिलमपुर से मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब, कासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा सूबा दिल्ली, और मीर विहार से कारी अब्दुल समी साहब, कासमी मोहतमिम मदरसा अरबिया ज़ीनतुल कुरान दिल्ली, और मुस्लिमाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कारी अरहारुल हक साहब जौहर, सेक्रेटरी जमीयत उलमा सूबा दिल्ली। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस लॉकडाउन में ये हजरात और जमीयत उलमा सूबा दिल्ली किस तरीके से लोगों के बीच में रही और उनके क्या क्या खिदमत अंजाम दी। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कारी अब्दुल समी साहब से। कारी अब्दुल समी साहब, आपका इस टॉक शो में खैर मकदम है, और आपसे पहला सवाल यह है कि जब लॉकडाउन हुआ तो दुनिया ने देखा कि भारत में जो मजदूर तबके के लोग थे या निचले तबके के लोग थे, वो अपनी ज़रूरत हयात के लिए किस तरीके से परेशान हो गए और वो भूखों मरने लगे। तो ऐसे में जमीयत उलमा सूबा दिल्ली ने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में सबसे पहले तो मैं आज आपके इस चैनल के ज़रिए से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जाज़ी मीडिया के उसमें, कि आपने बहुत अहम मौजू पर दिल्ली के खुद्दामों को मदऊ किया। और जहाँ तक सवाल है लॉकडाउन में रिफाही खिदमात का, तो जमीयतुल उलमा हिंद के कायद हजरत मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और सदर जमीयतुल उलमा हिंद हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने पूरे मुल्की सतह पर कमेटी की तश्कील दी फौरी तौर पर, कि हर जगह पर जो मजलूम है, जो परेशान हाल हैं बेचारे, उनकी ज़रूरत की तकमील की जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जमीयतुल उलमा का रिलीफ का काम किया गया। उसी के तहत हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा सूबा दिल्ली के खुद्दाम ने अपने सूबे में एक जंगी पैमाने पर रिलीफ का काम शुरू किया। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने, चूँकि हमारे दिल्ली में तकरीबन 12 ज़िले हैं, तो हमने हर ज़िले में रिलीफ कमेटियाँ कायम कर दी, और हर ज़िले के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जमीयतुल उलमा के खुद्दाम जो हैं, वो लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को तलाश करके सामान जो अगर इसको खाने का है। क्वालिटी और क्वांटिटी में सवाल किया जाए तो आपका क्या जवाब होगा? कितने लोगों तक पहुंचे और कितनी चीजें आपने पहुंचाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन दिल्ली का जो अभी तक हम लोगों ने जो डेटा जो दिया है, वो 1 करोड़ से ऊपर का डेटा है हमारा, जो खर्च आया है रिलीफ पे दिल्ली के। और वो हर ज़िले के एतबार से भी हम लोगों ने काम किया, कि जैसे कि पुरानी दिल्ली का हल्का हमने बनाया था, उसके बाद नबी करीम का हल्का बनाया था, शास्त्री पार्क का हल्का बनाया था, जाफराबाद एक सेंटर बनाया था, मीर विहार एक सेंटर बनाया था, महरौली एक सेंटर बनाया था, ओखला एक सेंटर बनाया था, मुस्तफ़ाबाद एक सेंटर बनाया था, बवाना एक सेंटर बनाया था। इसी तरह से हमने जो है सो वजीराबाद एक सेंटर बनाया था, द्वारका एक सेंटर बनाया था, सुंदर नगरी, तमाम मंडावली, सेंटरों से मिला करके ये 1 करोड़ हो रहे हैं या एक सेंटर ने 1 करोड़ खर्च किए? क्या सच्चाई है? नहीं, ये तमाम जितने भी सेंटर हैं हमारे, ये तमाम सेंटरों का मिला करके जो है ये खर्च हुआ है 1 करोड़ से तकरीबन ऊपर है। और उसमें कुछ सेंटरों पर तो खाने का भी इंतजाम किया गया, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा मीर विहार सेंटर था मगरिबी दिल्ली के हल्के में, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना जो है सो 500 आदमी के खाने का इंतजाम हो रहा था। इसी तरह से मुस्तफ़ाबाद के इलाके में भी खाने का भी इंतजाम था, और घर घर जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने का काम किया गया। और उसका शुरुआती दौर में तो हमारा जो राशन का बहुत जो अच्छा जवाब दिया। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिर आएंगे इसके ऊपर। दूसरा सवाल है हमारा मौलाना जावेद साहब सिद्दीकी से, कि जमीयत उलमा सूबा दिल्ली ने, जैसे कि उन्होंने कुछ इशारात में देखे कि लीगल सेल इन्होंने बना रखा है, तो ये जमीयत लीगल सेल सूबा दिल्ली क्या कर रही है और ये किस तरीके के लोगों का ताउन कर रही है? जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के ज़ेर एहतमाम जमीयत लीगल सेल का क़याम अमल में आया है।
اور اس کی شروعات ہم نے اس انداز سے کی تھی کہ ہم نے مولانا داؤد امینی صاحب، قاری عبدالسمیع صاحب اور قاری احرار الحق جوہر قاسمی صاحب، ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے شمالی دہلی کے حوالے سے وہاں کے حالات کو سامنے رکھ کر ہم لوگوں نے اس پر یہ قدم یہ بڑھایا تھا کہ جن نوجوانوں کی ناجائز یا بے قصور جو لوگ ہیں جن کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کئی مستقل شکایتیں، کئی لوگ ہم لوگوں سے رابطے قائم کر رہے ہیں دہلی جمعیت سے، تو اس عنوان پہ ہمیں کوئی نہ کوئی قدم مضبوط لاہی عمل طے کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں قاری عبدالسمیع صاحب سب کی رائے یہ ہوئی کہ ہم دہلی ہائی کورٹ سے وکیلوں کی ایک ٹیم ہم بلا کر وکیلوں سے ملاقات کر کے ان کو دعوت دے کر کے ہم لوگ ایک میٹنگ کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہم لوگوں نے ان سے مشورہ کیا، صورتحال ہم نے ان کے سامنے رکھی، تو اس پر سب چیزوں پر غور کرنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد پھر یہ ہم لوگوں نے طے یہ کیا کہ ہم لوگ جمعیت لیگل سیل دہلی صوبے کے لیے ہم لوگ قائم کریں گے، اور اخبار میں بھی خبر آئی، واٹس ایپ میں بھی خبر گئی۔ خدمات کا ڈیٹا کیا ہے اب تک جمعیت لیگل سیل کا؟ جمعیت لیگل سیل کے ہم لوگوں نے 5 زون ہم لوگوں نے دلی کے اندر بنائے ہیں، اور یہ مغربی دلی، شمالی اور یہ جنوبی دہلی اور ایسٹ دہلی اور فصیل بند علاقہ، پرانے دلی کے علاقہ، 5 زون میں۔ اور ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے اس میں ڈاٹا اس انداز سے کہ جہاں بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پوری دلی میں ہو، چاہے وہ شمالی دہلی کو لے کر کے ہو یا کہیں بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جہاں قومی یا مذہبی اعتبار سے منافرت یا تعصب کے وہ لوگ شکار ہیں یا کسی بھی ایسے کیس میں گرفتار ہیں، تو وہ لوگ دہلی جمعیت سے رابطہ قائم کریں۔ اور اب تک کتنے کیسز آپ کے پاس آ چکے ہیں؟ کتنے کیسز ہمارے پاس اس وقت جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ 60 سے 65 کیس ہم لوگوں کو دہلی جمعیت کے پاس ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ ہوئی کہ جو مرکزی جو لیگل سیل ہے، کمیٹی ہے، جن میں ہمارے جو مرکز کے جو حضرات اور علماء کرام شامل ہیں، تو انہوں نے باضابطہ دہلی جمعیت سے اس بنیاد پر رابطہ قائم کر کے یا مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے اس انداز سے جو تشکیل دی ہے، تو دہلی کے حوالے سے، جمعیت دہلی کے حوالے سے وہ تمام فارم اور وہ تمام شکایت ان تک پہنچائی گئی ہے اور پہنچائی جا رہی ہے۔ زون کے حوالے سے ہو کی طرف بڑھتے ہیں، مولانا قاری احرار الحق جوہر کے پاس ہم جانا چاہیں گے۔ آپ سے سوال یہ ہے قاری صاحب کہ جمعیت علماء صوبہ دہلی نے مدرسہ کمیٹی قائم کر رکھی ہے، یہ مدرسہ کمیٹی کیا ہے اور ان کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ مدرسہ کمیٹی جو قائم کی ہے، اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے کئی سارے موضوع پر ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جمعیت علماء صوبہ دہلی کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی آپ نے یہ کوشش کی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مدرسہ کمیٹی کا جو انعقاد ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان میں جو پریشانی مدارس کو آئی ہے، چندے کی پریشانی آئی اور دوسری اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان مدارس کو، جو مدارس متاثر ہوئے ہیں اور متاثر اس حد تک ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مدرسوں کی تنخواہ دینے میں بھی قاصر اور مجبور ہیں، تو اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ ان مدارس میں کی نشاندہی کی جائے اور ان کے لیے ایک سند تیار کر کے۔ تو بہت ساری خبریں ایسی آئی ہے کہ مدارس والے اپنے اساتذہ کی تنخواہ کاٹ رہے ہیں یا نکال رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا لاحق عمل ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، کچھ جگہوں پہ معلومات حاصل ہوئی ہے کہ ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے ملاقات کر کے یا بائی فیس ملاقات ہو یا فون کے ذریعے ان سے کہا جائے کہ ایسا مت کیجیے۔ لیکن کچھ جگہ یہ آئی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں مدرسوں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چندہ نہیں ہوا اور پریشانی میں ہم بھی مبتلا ہیں، تو کیسے تنخواہ دی جائے؟ تو اس کے لیے راستہ نکالا ہے کہ ہم بھی اپیل کرنے کہ ان مخیر حضرات سے جو صاحب حیثیت ہیں کہ وہ ان مدارس کا تعاون کریں تاکہ مدارس میں پریشانی نہ آئے اور وہ پریشانی ختم ہو۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ ہم پھر سے قاری عبدالسمیع صاحب کے پاس جانا چاہیں گے۔ قاری عبدالسمیع صاحب، آپ سے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جمعیت یوتھ کلب کچھ دنوں سے ایک نیا نام اور ایک نئی کارکردگی جمعیت کے سامنے آئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں جمعیت علماء صوبہ دہلی بھی کہیں پیچھے نہیں رہی ہوگی، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتلائیں کہ جمعیت یوتھ کلب دہلی کیا ہے اور ان کی کارکردگی کیا ہے؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ جمعیت العلماء یوتھ کلب دہلی کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ کہ اس وقت پورے ملک میں قائد ملت حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، اور اس پہ کام بھی الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ میں حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی سیکریٹری جمعیت العلماء ہند کی نگرانی میں اور ان کی کوشش اور جد و جہد سے پورے ملک میں الحمدللہ جمعیت العلماء یوتھ کلب کا کام ہو رہا ہے، اور جمعیت العلماء یوتھ کلب سے لوگ جڑ رہے ہیں، نوجوان طبقہ جڑ رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی جمعیت العلماء یوتھ کلب دہلی بھی ہے، اور دہلی کے لیے ابھی تک ہمیں اجازت نہیں تھی بہت دنوں سے، لیکن حالیہ دنوں میں حضرت مولانا حکیم الدین صاحب سیکریٹری جمعیت العلماء ہند سے ہمارا رابطہ ہوا، اور حضرت سے ہم نے بات کی۔ حضرت نے کہا کہ دہلی کے لیے ویسے ابھی اس وقت بھائی جان کی طرف سے، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن ہم بات کرتے ہیں، اور انہوں نے بات کی، اور الحمدللہ دہلی کے لیے حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اجازت مل گئی، اور اسی کے پیش نظر حضرت مولانا حکیم الدین صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ کو دہلی کے لیے اجازت مل گئی ہے، اور مغربی دہلی کا حلقہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ زمینی کام کی کیا رپورٹ ہے؟ کتنے یوتھ تیار ہو گئے آپ کے یہاں؟ ابھی چونکہ یہ جو فساد ہوا ہے دہلی کے اندر، اس سے 4-6 روز قبل ہی ہمیں اجازت ملی تھی دہلی کے لیے، اور ہم نے فوری طور پر ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کر کے جمعیت العلماء کا بہت ہی شاندار میٹنگ ہوئی، اور اس میں یوتھ کی تقریباً 60 نوجوانوں کی ایک ٹیم ہم نے تشکیل دی، اور ان کو جو ہے وہ بیسک ٹریننگ کے لیے ہمیں بھیجنا تھا جو ہمارا سینٹر ہے وہاں، تو اس کی پوری تیاری ہم نے کر لی تھی، لیکن سوئے افسوس یہ کہ ابھی دہلی کے اندر فساد ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بچے یہاں سے ٹریننگ کے لیے نہیں جا سکے، تو اور پھر اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو یہ دونوں ہی چیزیں آ گئی سامنے ایک کے بعد ایک، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ٹریننگ کے لیے نہیں جا سکے۔ وہ بچے جو ہمارے ہم نے جو جن کی تشکیل کی ہے، عنقریب انشاءاللہ جب ملک کے حالات صحیح ہوں گے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہوگا، تو وہ سارے بچے ہمارے ٹریننگ کے لیے جائیں گے، اور ٹریننگ لے کر کے جب وہ دہلی واپس آئیں گے انشاءاللہ، تو ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جس طرح سے ہم نے ریلیف کا اور دیگر جو آپ نے کہا کہ وہ لیگل سیل وغیرہ کے تعلق سے زون بنائے ہیں، ہم ان ٹرینر سے اپنے ہی ٹرینر سے اپنے ڈسٹرکٹ میں بچوں کو ٹریننگ دینے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ ہم پھر قاری ارول حق صاحب کے پاس جانا چاہیں گے، اور ان سے ایک دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ مرکز کے تحت ایک چلنے والا شعبہ ہے، اور جمعیت علماء کی صوبائی یونٹوں میں بھی یہ ہے، تو کیا جمعیت علماء دہلی میں بھی یہ شعبہ قائم ہے؟ قاری ارول حق صاحب جی الحمدللہ صوبہ دہلی بھی اس میدان میں کام کر رہی ہے، اور بہت ساری جگہ یہ مکتب کی شکل میں اور چھوٹے مدرسوں کی شکل میں یہ دہلی میں مختلف جگہوں پر چل رہے ہیں، الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آ رہا ہے، اور اگر مسلسل اور اس پر صوبہ دہلی نے محنت کی، اور اس میں جو متحرک حضرات ہیں وہ اگر جڑ کر کے اس میدان میں آگے آئیں گے اور اس پر کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اور مضبوط ڈیٹا ہے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں؟ تقریباً 50-60 مدارس اور مکاتب آپ سے جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہاں مختلف جگہوں پر۔ اچھا، تو آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے؟ آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ نگرانی ہے، نصاب فراہم کرتے ہیں، میتھڈ آف ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ وہ وقتاً فوقتاً مشورہ لیتے ہیں، یا وہ بلاتے ہیں اور بچوں کا تھوڑا سنواتے ہیں کہ دیکھیے ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ کس درجے تک صحیح ہے اور کس درجے تک نہیں ہے، اگر کچھ خامی ہے یا کچھ کمی ہے تو اس کو بتائیے، اس انداز سے کانٹیکٹ جڑا ہوا ہے۔ ہیلپ بھی کرتے ہیں ایسے مکاتب کی؟ جی کیا آپ فائنانشیل ہیلپ بھی کرتے ہیں ایسے مدارس کی؟ ہاں، جو ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا دوست اور ساتھی ہیں، ان سے ہوتا رہتا ہے۔ قاری عبدالسمیع صاحب اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دوست مولانا قاری ارول حق جوہر قاسمی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا،
دینی تعلیمی بورڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو چونکہ یہ مرکز کی طرف سے پورے ملک میں مکاتب دینیہ کے قیام کے تعلق سے فکریں ہو رہی ہیں اور اسی سلسلے میں دہلی کے اندر بھی ہو رہا ہے، تو آپ نے جو بھی فرمایا کہ آپ کی کس طرح سے کوآپریشن ان کو ملتی ہے، تو ہم ان کو جو ہمارا دینی تعلیمی بورڈ کا جو نصاب ہے، ہم ان کو دینی تعلیمی بورڈ کا نصاب فراہم کرتے ہیں اور اس نصاب کے تحت ہم ان کے مکاتب کا دورہ بھی کرتے ہیں، جو مکاتب ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جو نصاب ہم نے ان کو فراہم کیا ہے اس نصاب کے مطابق بچوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو تعلیمی اعتبار سے تو ہم اس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں۔ فائنینشلی جہاں تک تعلق ہے، کہیں پر اگر اساتذہ کی تنخواہ میں کوئی دقت، کوئی دشواری، پریشانیاں آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے قائد ملت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت ہے کہ ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ مکاتب کو خود کفیل بنایا جائے، تو ہم اسی کے پیش نظر وہاں کے مقامی حضرات سے جو صاحب حیثیت ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جو فائنینشلی پرابلم ان کو آتی ہے ہم وہاں کے مقامی لوگوں سے ہی مل کر کے اس پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ ویسے تو آپ کی خدمات اور شعبے اتنے ہیں کہ ہر ایک عنوان پر ایک الگ الگ انٹرویو ہونا چاہیے، بہرحال وقت کی قلت ہے، اور آخری سوال ہم لیں گے مولانا جاوید صدیقی صاحب سے کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ نے جب سے یہ فساد ہوا اور لوگ بڑی تعداد میں زخمی ہوئے یا لاک ڈاؤن ہوا اور پھر جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں اور میڈیکلس ہیں یہ تمام کے تمام کورونا کے لیے وقف ہو گئے، تو عام بیماری کے جو لوگ تھے یہ بہت زیادہ مجبور ہو گئے تھے، تو ایسے میں جمعیت علماء صوبہ دہلی کے ڈاکٹر سیل کس طریقے سے کام کر رہا ہے؟ جناب مولانا یاسین صاحب، یہ بہت اہم ایک میدان ہے، میدان عمل ہے، اور یہ شاید کہ اپنی نوعیت میں پہلی بار شاید اس طرح ہم لوگوں نے آغاز دہلی صوبے سے ہم لوگوں نے کیا ہے کہ کرونا وائرس کی اس مہلک وبا میں جس طرح ایک ماحول خوف کا، گھبراہٹ کا گلی گلی محلے علاقے اور پورے شہر کے اندر کیا پوری دنیا میں ہے، تو ان کو دیکھتے ہوئے کہ اور جو دوسرے مریض ہیں دوسرے مرض میں، بیماری میں، اور جو لوگ مبتلا ہیں ان میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ٹیسٹ جو ہماری جو رپورٹ آئے، کیسی رپورٹ آئے، تو گھبراہٹ بہت زیادہ ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس گھبراہٹ میں بیمار اور زیادہ وہ بیماریاں ان کی بڑھ رہی ہیں، تو ہم لوگوں نے یہ جمعیت علماء صوبہ دہلی نے جمعیت ڈاکٹر سیل بنا کر کے اور پوری دہلی میں وارڈ وائز ہو یا حلقے وائز ہوں یا مقامی سطح پر ہو یا دلی ضلع لیول پر ہو، کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جن میں تقریباً یہ ہے کہ ان علاقوں میں، محلے میں جہاں جہاں کلینک ہیں، ڈاکٹرز ہیں، 8-9 ڈاکٹرز ہوں، 5-6 اس میں سوشل ورکر ہوں، جمعیت علماء کی جو مقامی جو ٹیم ہے وہ اس میں شامل ہوں، اور اسی طرح نوجوانوں کی خدمت خلق کے نام پر ان میں ایک ٹیم شامل ہو، تو 15-20 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی ہر علاقے، ہر وارڈ میں، ضلع میں، حلقے میں بن جائے کہ ایسے مریضوں کی نشاندہی کر کے یا مریض ان سے رابطہ قائم کرے کہ جب وہ کمیٹی کے نام جب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ خود لوگوں سے قائم کریں گے، تو ایسے ڈاکٹرز ان کو صحیح مشورہ دیں، ہاسپٹل، نرسنگ ہوم، جہاں بھی جانے کی کوئی ضرورت ان کو محسوس ہو وہاں ان کی رہنمائی طریقے سے کی جائے۔ آپ کے پاس ابھی کیا ڈاٹا ہے، کتنے ڈاکٹرز آپ کے کام کر رہے ہیں ابھی ہمارے پاس جو ہے جو دلی سے 25 اور 30 ڈاکٹر سے ہم نے ابھی رابطہ قائم کیا ہے دہلی کے اندر، اور جن میں سے شمالی دہلی، مشرقی دہلی، اولڈ دہلی اور کچھ نئی دلی سے ہے۔ تو آج ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے میسیج ہمارے پاس بھیجے ہیں، انہوں نے فون بھی ہمیں کیا ہے کہ ہم لوگ اس خدمت کے لیے آپ جمعیت کے ساتھ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، آپ کمیٹی میں ہمارے نام بھی دیں اور مریض بھی بھیجیں، یا آپ کی جو بھی آپ کی ترتیب ہے، جو بھی آپ کا طریقہ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ انہوں نے ہمارے پاس میسج بھیجا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی معلومات دی، اور یقیناً اس لاک ڈاؤن میں اور اس مہاماری میں ڈاکٹروں کی ٹیم تیار کرنا اور نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے پاس صرف 2 منٹ کا ٹائم رہ گیا، ہم تینوں مہمانوں سے مختصراً 20 سیکنڈ کا ایک آخری سوال کریں گے اور اس میں آپ کو یہ پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے۔ قاری عبدالسمیع صاحب، 20 سیکنڈ میں آپ جواب دیجئے کہ ایسے حالات میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ہمارا یہی ایک تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ خود بھی اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی کونسلنگ کے ذریعے سے ان کو اپنے گھروں میں اور اس بیماری سے بچنے کی ترغیب دیں۔
शुक्रिया। कारी अहरारुल हक साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप 20 सेकंड में? मैं खुसूसन दिल्ली के साहिब हैसियत लोगों से ये अपील करूंगा कि वो इस ज़रूरतमंदों का इस वक्त जो इस मुसीबत की घड़ी में काम आए, और ख़ास तौर से उन उलमा के पड़ोस में रहने वाले, उन मदारिस के पड़ोस में रहने वाले वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, अपनी जगह पर अपने मदरसे का ख्याल और असातिज़ा का ख्याल रखें। मौलाना जावेद साहब, आपका क्या पैगाम रहेगा? बस मैं आज की इस वीडियो और इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये पैगाम जारी करना चाहता हूँ कि दिल्ली जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के जितने भी मुकामी और जिली जिम्मेदार हजरात हैं, वो जमीयत उलमा की मेंबर साजी को अमली तौर पर मुकम्मल करने की कोशिश करें, और जल्द अज जल्द जो भी जमीयत उलमा को जिले लेवल पर भी इसको फाल बनाएं, और जितने भी लीगल सेल हैं या जितने भी और सेल बनाए गए हैं, उन तमाम सेल को सामने रखकर, उन इस इंटरव्यू को सामने रखकर बाज़ाब्ता अपने हक कमेटी तश्कील दे और खिदमत खल्क के जज्बे के साथ कौम की, मिल्लत की, समाज की और मुल्क की, देश की खिदमत करें। चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के जिम्मेदारान, जिनमें से जनरल सेक्रेटरी थे मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब कासमी, और नाइब सदर थे मौलाना कारी अब्दुल समी साहब कासमी, और सेक्रेटरी थे मौलाना अहरारुल हक कासमी। हम इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, और नाज़रीन फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।